अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वाइड एंगल। मैं इफ्तिखार शिराजी। नाजरीन, तमाम तज्ज़िये, तखमीने, अंदाज़े और हुकूमत वक्त के बयानात गलत साबित हुए और बिलाखिर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने 2 असम्बलियाँ खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली को 23 दिसंबर को तहलील करने का बाकायदा ऐलान कर दिया है और लग तो यही रहा है कि वो इस मकसद में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अब देखते हैं कि हुकूमत वक्त जो ये कह रही है कि एक तो ये कि उसने अपना जो पॉलिटिकल कैपिटल है उसको दाव पे लगाया है, मुश्किल फ़ैसले किए हैं और इस वक्त उनकी जो मकबूलियत का ग्राफ है वो इंतहाई निचली सतह पे है, मईशत बहुत बुरी हालत में है। और दूसरी जानिब अगर हम देखें तो इलेक्शन कमीशन भी ये कह रहा है कि मरदमशुमारी और दीगर मामलात को लेके फौरी तौर पे इलेक्शन नहीं हो सकते। तो सवाल ये है, क्या जो 2 असम्बलियाँ तहलील होने जा रही हैं क्या वहीं पर इंतखाबात होंगे या मुल्क को आम इंतखाबात की तरफ बढ़ना होगा? और जो ऐलान आज किया गया है, क्या जुमे के दिन अगर एडवाइस आती है तो पंजाब के गवर्नर, खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर जो कि मुखालिफ जमातों से हैं, क्या वो फौरी तौर पे असम्बलियाँ तहलील करने का हुक्मनामा जारी कर देंगे या वो इन एडवाइसेस को, इन समरीज़ को कुछ दिनों तक रोक सकते हैं? और साथ में एक खदशा ये भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद दोनों असम्बलियों में वज़ीर आला के ख़िलाफ़ एक तहरीक अदम एतमाद भी आए। अगर वो तहरीक अदम एतमाद आती है तो क्या इमरान खान साहब जिस प्लान के तहत चल रहे हैं उसमें अमल दरामद में ताख़ीर भी हो सकती है कि नहीं हो सकती? गुफ्तगू के लिए आज मेरे साथ फिर मौजूद हैं बाकर सजाद सैयद साहब, तारुफ के मोहताज नहीं हैं, डॉन अखबार के साथ वाबस्ता हैं, सीनियर तजज़ियाकार और सहाफ़ी हैं। क्या कहेंगे बाकर साहब? इनफैक्ट कहा तो ये जा रहा था कि इस पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, शायद खान साहब ने कह तो दिया है, मुशावरत किसी से की नहीं है, अब उनको इस मामले पे भी यू टर्न लेना पड़ेगा और शायद ऐलान ना हो। और दिसंबर के जिन्होंने कहा था कि यही महीना जिसमें वो असम्बलियाँ तहलील करेंगे, बट आज लगता है कि वो सारे लोग गलत साबित हो गए। ऐलान तो हो गया है लेकिन अगेन कहीं ना कहीं थोड़े बहुत खदशात ये ज़रूर मौजूद है। पूरा एक हफ़्ता बीच पे मौजूद है और वो वफाकी हुकूमत जो इन असम्बलियों को बचाने के लिए सरतोड़ कोशिश कर रही है। अब उसके पास कुछ ऑप्शंस तो हैं, तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन, फिर गवर्नर्स बैठे हैं वहाँ पे, उन्हीं के हो सकता है कि वो भी कोई वजह बना कर बयान करके इन एडवाइसेस को रोक लें। तो आपको लगता है कि खान साहब ने जो इतना लंबा वक्त जो कि 1 हफ़्ते का 7 दिन दे दिए अब हुकूमत वक्त को, ये स्ट्रेटजी ठीक लग रही है कि नहीं? अगर आज मेरे ख्याल में खान साहब ने जो अब देखे ना कि तकरीबन 3 हफ्ते पहले, 1 माह पहले 26 नवंबर को रावलपिंडी में ऐलान किया था कि खैबर पख्तूनख्वा, बल्कि उन्होंने सब कहा था सब असम्बलियों से निकल रहे हैं, सिंध से भी और बलूचिस्तान से भी इस्तीफे देंगे, इनसे डिज़ोल्व करेंगे। और शायद लोगों ने ये भी उसको एज्यूम कर लिया था कि सॉरी उधर अपना आज़ाद कश्मीर और GB की असम्बलीज़ को भी तहलील कर दिया जाएगा। लेकिन जो बीच में नेगोशिएशंस होती रही हैं, बातचीत, क्योंकि बिल्कुल अब तो वाज़ेह हो गया है कि खान साहब के अलाइज़ उनके साथ वो नहीं थे, ऑन बोर्ड नहीं थे, तो अभी तो उन्होंने ये तारीख दे दी। अब खान साहब तारीखें देने के, आपको पता है मैं अभी एक और शो पे था तो मैंने कहा कि खान साहब मेरे ख्याल में ये तारीखें देने में कोर्ट्स को भी पीछे छोड़ जाएंगे कि जब वो हर दफ़ा साइल जाते हैं इस उम्मीद से कि आज केस का फैसला हो जाएगा, एक नई तारीख आ जाती है, बिलाखिर तारीख आ गई कि 23 को ये 2 असम्बलियाँ रुखसत होंगी। लेकिन जैसे आपने ठीक फरमाया कि आज के दरमियान और जुमे के दरमियान काफ़ी वक्त है, अभी इसके दौरान सारी गेम प्लान किस तरह से प्ले आउट करता है। जो PDM गवर्नमेंट है वो इसको जिसे कहते हैं ना, दे विल नॉट टेक इट डाउन सिटिंग, कि वो उसको बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेंगे, अगरचे वो एक बयानिया बनाने की कोशिश करते रहे हैं कि जी हम तैयार हैं इलेक्शन के लिए। आपने राना सनाउल्लाह के बयान देखे होंगे, उनका मकसद था कि हम अपने इलेक्टोरेट को, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, अपने सपोर्टर्स को ये इस तरह से ना शो करें कि हम किसी वजह से डर रहे हैं और इलेक्शन से भाग रहे हैं। लेकिन अब इमरान ने उनकी ब्लफ कॉल कर दी है और अब जो इतलात आ रही हैं कि उनके अपोजिशन के जो पंजाब अपोजिशन के जो अरकान हैं वो गवर्नर से मिल रहे हैं, कोई इस तरह की जो कोशिश हो रही है। क्योंकि अगर पंजाब को ही सिर्फ वो फोकस करते हैं तो जो इमरान खान साहब का मकसद है ना डिसॉल्व करने का, वो KP से अलहदा से उन्हीं मकसद हासिल होता। इस वक्त ओवरऑल स्ट्रेटजी जो नून की है वो किसी तरह से इंतखाबात को तहलील करे। तो इसमें जहाँ पर नून लीग की स्ट्रेटजी है
عمران صاحب کی انڈیسائسونیس ان کو وہ بھی کاسٹ کرتی رہی. جو ابھی تک وہ ہر موڑ پہ آپ کو انڈیسائسو, اچھے لیڈر ضرور ہوں گے, مطلب انہیں کہتے ہیں نا کہ جی میں نے کپتانی بڑی شاندار کی ہے, لیکن اپریل سے لے کے آج 7-8 ماہ ہو گئے ان کی انڈیسائسونیس. آج یہ کروں گا, آج فلاں چیز کرنے کے لیے تاریخ کا اعلان کروں گا, بھائی کرنا ہے کر دو. آپ نے اپنے اوپوننٹ کو سرپرائز سے لینا ہوگا. لیکن اس میں جو ہے, اس میں جتنی جلدی کی, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چیزیں کی جائیں کہ یہ عمران صاحب کے فائدے میں ہے. عمران صاحب ایک کرائسس کریٹ کرتے ہیں اور الیکشنز حاصل کر لیتے ہیں, یہ عمران صاحب کے لیے پولیٹیکلی اور لیگلی فائدے میں. صحیح. اب ہونے یہ جا رہا ہے, انہوں نے 23 تاریخ کی جو ایک, شاید یہ نہ ہو بھی ہو, لیکن جو ایک آپ کو نظر آ رہی ہے چیز, 23 تاریخ کی تاریخ اس لیے چنی ہے کہ 20 تاریخ ان کے کیسز لگے ہوئے ہیں. تو یہ سگنل کرنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میرے ساتھ اگر آپ کوئی, مطلب کورٹس کو تو نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں, لیکن دوسرے فریق کو, ہاں جو مدعیان ہیں اس میں اور جو اور لوگ ہیں ان کو کہہ رہے ہیں بھائی اپنے کیس کو آپ ذرا پیچھے کریں تو مجھے کوئی سپیس دیں تو میں شاید اس پہ بھی آپ کے ساتھ بارگین کر لوں. کیونکہ دیکھیں نا یہ 2 سٹیپ میں انہوں نے اناؤنس کیا کہ میں ادھر سے اسمبلیز ڈیزالو کروں گا, اس کے بعد ہمارے ممبرز جائیں گے نیشنل اسمبلی میں دوبارہ سے اپنے ڈیزیگنیشنز کی تصدیق کریں گے اور اس طرح سے ہوگا. تو عمران صاحب نے پہلے وقت ضائع کر دیا. ابھی الیکشنز اگر فرض کریں ابھی بھی وہ کرتے ہیں, مطلب ڈیزالو ہو جاتی ہیں جمعے کو, ہم بیسٹ کیس سینیریو دیکھتے ہیں, کوئی بیچ میں سپوائلر نہیں آتا, تو آپ اندازہ لگائیں کہ 3 مہینے بعد جا کے انتخابات ہوں گے. تو اب آپ کے جنوری, فیبرری, مارچ میں جا کے انتخابات ہوں گے. اور یہ میرے خیال میں اگر یہ پی ایم ایل این کو یہ سوٹ نہیں کرتی کہ 2 صوبوں میں انتخابات ہو جائیں, یقیناً وہ چاہیں گے کہ عام انتخابات ہونے چاہیے. لیکن اگین خود خان صاحب کو کتنا یہ سچویشن سوٹ کر رہی ہے, ان کے ہیلتھ کے ایشوز ہیں, ابھی تک وہ فریلی موو نہیں کر سکتے, ان کے زخم باقی ہیں, خود وہ فرما رہے ہیں کہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے. ساتھ میں جو باقر آپ نے کیسز کا حوالہ دیا ہے وہ بڑے سنگین نوعیت کے ہیں, جو کچھ بھی ہے, اور اس ملک کے اندر تو ان کیسز کو تھوڑا سا اور میگنیفائی کر کے پولیٹیکل موٹیوز کے لیے یوز کرنے کی تاریخ رہی ہے. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ دونوں جو فرنٹس ہیں وہ خان صاحب کے لیے بڑے خطرات, ذکر بھی کیا انہوں نے کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ جب آپ کی حکومتیں چلی جائیں گی ان 2 صوبوں میں سے تو پھر آپ وہ جو ایک آپ کو ایک سیف زون اویلیبل ہے شاید وہ باقی نہیں رہے گا, آپ کی گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں, آپ کو وکٹمائز بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ سارے رسک لے رہے ہیں, صحت ان کی بھی ٹھیک نہیں ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو ان کو مشورہ دیا جا رہا تھا کہ تھوڑا سا ڈیلے کر لیا جائے, مارچ تک لے کے جائیں, فیبرری تک لے کے چلے جائیں, بٹ ان کا خیال ہے کہ نہیں, دس از دا رائٹ مومنٹ, اور یہاں پہ اگر یہ فیصلہ نہ کیا گیا تو سیاسی طور پہ اس کا نقصان ہو سکتا ہے. ان کی صحت سے زیادہ اس وقت ان کی لیگل صحت کا مسئلہ ہے زیادہ, کہ جو اگر آپ ہم چلے اس طرح سے, میں ناظرین کو ایکسپلین کرنے کی کہتا ہوں کہ آپ ایک سینیریو لیں کہ جہاں پر عمران صاحب کے خلاف کیسز میچور ہو جاتے ہیں, عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں اور کسی کیس میں جیل میں بھی چلے جاتے ہیں. ہسٹری آپ کے سامنے ہے پاکستان کی پولیٹکس کی, جب لیڈر چلا جاتا ہے جیل میں چلا جاتا ہے, اور جس کا ایسے لیڈر جس کا کوئی, مطلب اگرچہ ہم ڈائناسٹک پولیٹکس کے خلاف بہت بات کرتے ہیں لیکن ان کا اپنا ڈائریکٹ بلڈ ریلیٹیو یا کوئی اس طرح کا نہیں ہے, کیونکہ ہماری ایک پولیٹیکل جو کلچر ہے میں اس کے حساب سے بات کر رہا ہوں کہ وہ بھی نہیں ہے. تو جو پچھلا ہمارا ٹرینڈ شو کرتا ہے کہ پارٹیز ٹریک کر جاتی ہیں, اور ان کے اوپوننٹس جو کہ اس وقت حکومت میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کی بھی کیلکولیشن اس وقت یہ ہے کہ کسی طرح سے پی ٹی آئی کو کمزور کیا جائے, ڈسکوالیفیکیشنز کے ذریعے, عمران کو جیل بھیجنے سے ذریعے, اور ڈیزرشنز کے ذریعے, کہ ان کے لوگ ان کو چھوڑ کر کے. عمران خان صاحب کی پارٹی میں بلا شبہ انہوں نے بڑی لمبی ایک سیاست کی ہے, 22 سال کے 23 سال کہتے ہیں کہ ابھی زیادہ ہو گئے, اب تو زیادہ ہو گئے, 4 سال اور ایڈ کریں, 26 سال ہو گئے. لیکن نظریاتی کارکن کے علاوہ الیکٹیبلز کافی آئے ہوئے ہیں جو اس وقت جو پولیٹیکل لینڈسکیپ پہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں, جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں, جو الیکٹ ہوتے ہیں. نظریاتی ووٹر الیکٹ نہیں ہوتا, تو وہ سب کے سب اگر بھگوڑا ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو عمران صاحب کے لیے پولیٹیکل چیلنجز, اس لیگل چیلنج کے بعد پولیٹیکل چیلنجز بہت ایگریویٹ کر جائیں گے. وہ چیز میرے خیال میں عمران صاحب افورڈ نہیں کر سکتے. عمران صاحب نے تو آپ کو آج تقریر میں یہ بھی کہا کہ میں اس دن بڑی تکلیف میں تھا, تو یقیناً وہ صحت کی تکلیف برداشت کر لیں گے, لیکن لیگل جو ہیلتھ کی جو وہ ذرا ان کے لیے مشکل ہو جائے گی, ان کے لیے ذرا مشکل ہو جائے گی. باقر نہ صرف حکومت وقت کے کچھ لوگ بلکہ خود خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. وہ ایک بڑی سیریس وجہ ہے جس کی بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہ تو بڑے پیمانے پہ سیاسی افراتفری یا الیکشن جیسی ایکسرسائز, پھر اس کے ساتھ ساتھ دیگر آپ نے دیکھا ہے ایشوز جس میں
سیلاب آئے، اس کے بعد 3.5 کروڑ لوگ ابھی تک بھی شاید مکمل طور پہ سیٹل نہیں ہو پائے. ساتھ میں آپ کا الیکشن کمیشن بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ سینسس کے ایشوز، باقی معاملات تو ابھی تک تیار نہیں ہیں الیکشن کنڈکٹ کروانے کے حوالے سے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی سیریس نیچر کی وجوہات ہوں تو انہی وجوہات کی بنیاد پہ حکومت وقت نہیں، ایک عام آدمی اگر کوئی درخواست لے کے چلا جاتا ہے کسی ایک فورم پہ، عدالتوں میں، تو یقینی طور پہ ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو انسنا کیا جائے گا، یقینی طور پہ سنا جائے گا. تو خان صاحب کی تو خوش فہمی یہ ہے کہ جب وہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے، اس ملک کے اندر ایک پارلیمانی بحران برپا کر دیں گے، اور جب 65% 70% پاکستان کے اندر حکومتیں نہیں ہوں گی تو حکومت وقت کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ قومی اسمبلی بھی تحلیل کریں، سندھ اسمبلی بھی تحلیل کریں، بلوچستان کو بھی فارغ کریں اور اس کے بعد الیکشن میں آ جائیں. لیکن اگر یہ وجوہات عدالتیں ایکسیپٹ کر لیتی ہیں، اور اس دوران جس خدشے کا اظہار خود خان صاحب نے کیا ہے کہ نگراں سیٹ اپ اگر بن بھی جاتے ہیں، ان میں طوالت آ جاتی ہے، تو لوزر کون ہوگا؟ حکومت وقت تو ہرگز نہیں ہوگی. اس کا مطلب ہے تحریک انصاف اور خان صاحب ہوں گے. ٹھیک، وہ یقیناً عمران خان صاحب ہی ہوں گے. اور آپ ایک اس بالکل ایک صحیح سینیریو جس خدشے کا اظہار عمران خان صاحب نے بھی اپنی اسپیچ میں کیا ہے کہ میں نے اپنے وکلاء سے بھی بات کر لی ہے، کوئی اگر سوچ رہا ہے تو غلط فہمی ہے. لیکن میرا خیال میں جو بھی بیٹھا ہوا ہے، ہم کسی کورٹ کی بات نہیں کر رہے، مشمار ادارے یا ہماری ملک کی تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں، ان سب کو یہ چیز ریئلائز کرنی چاہیے کہ یہ جو 8 مہینے کا جو کرائسس چلا ہے اپریل آنورڈز، اس نے ملک کو بالکل ایک ڈس فنکشن میں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ حکومت نام کی آپ کو کوئی چیز نظر آتی ہے؟ اکانومی ہے وہ سنبھلنے سے ان کا نام نہیں لے رہی، نہ ہی یہ کوئی بولڈ ڈیسیژنز لینے کی پوزیشن میں ہے اس وقت. کیونکہ اگر کوئی مستحکم حکومت آتی ہے، ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آتی ہے، تو آپ اکنامک ریوائول میں چلے جائیں گے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اس بحران کو طوالت دے دیتے ہیں تو اس کے بعد اتنی صورتحال اچھی ہو جائے گی 1-2 مہینے بعد یا 4 مہینے بعد کہ آپ الیکشنز کرانا چاہیں گے. پھر وہ بات اس طرف ہی آ جاتی ہے کہ یہ فقط پی ڈی ایم کی اسٹریٹجی ہے، ڈیلے کراؤ، عمران کو ڈسکوالیفائی کرو، جیل کرو، ڈیزرشنز کراؤ، ڈیفیکشنز کراؤ، اس کے بعد الیکشن کراؤ. یہ گورنمنٹ جو ہے اور اس کے الائز، معذرت کے ساتھ ان کی نظر میں انہوں نے بہت شاندار کارکردگی دیکھی ہوگی، لیکن میں ایک عام اینالسٹ یا ایک تجزیہ کار کے طور پہ دیکھتا ہوں ان کے سکور کارڈ پہ اس وقت کچھ نہیں ہے جس پہ وہ ووٹر کو کنونس کر سکے کہ جی ان کو ووٹ دے. محض ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ عمران کو ویکن کریں اور پھر آپ ایک ویکنڈ پی ٹی آئی کے خلاف الیکشن لڑیں. تو جو بھی فیصلہ کرنے والے ہیں، چاہے عدالتیں ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، میرا خیال میں ان کو ملک کا مفاد سامنے رکھنا چاہیے. یہ عمران یا نو عمران کی بات نہیں ہے، مسئلہ ہے کہ ملک میں آپ نے پولیٹیکل سٹیبلٹی کیسے لانی ہے، اور وہ آپ کے سامنے الیکشن کے ذریعے. اور ڈیفالٹ کی تو آپ کے سامنے سچویشن ہے نا جی. وہ اسحاق ڈار صاحب کی آپ ڈیفینیشنز پہ بشک جس طرح مرضی جائیں، وہ کہیں کہ یہ نہیں ڈیفالٹ ہے، ٹیکنیکل ڈیفالٹ ہے، جو بھی ہے. اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ گورنمنٹ اپنے ایکسپینڈیچرز پے کرنے میں ناکام ہو رہی ہے، ہو چکی ہے. ایل سیز نہیں کھل رہی، امپورٹ آپ کھل رہی ہے، آپ کے سفارتکاروں کو تنخواہیں نہیں مل رہی. تو لیکن انفیکٹ اپنا باقر یہ سچویشن ظاہری سی بات ہے، اس کا ایک ہی حل ہے جی، الیکشنز. صحیح کہ یہ سب جتنا بھی ایک طوفان کھڑا ہوا ہے، الیکشن کرائیں گے تو آپ کے خیال میں سیاسی استحکام بھی آ جائے گا. اگین ہم خوش فہمی ہماری ہے، ممکن ہے کہ کچھ ایسے الیکشن ہو جس کے اوپر کوئی اعتبار نہ کرے. اور وہی 77 میں جو الیکشن ہوا تھا، ذوالفقار علی بھٹو جیت گیا تھا، لیکن اس کے اگینسٹ جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے نہیں مانا تھا. اس کے بعد ایک نیا کراسز، اور اس کے بعد ماشاءاللہ ہمیں دیکھنا پڑا. بہرحال لیکن بدقسمتی سے ہماری تاریخ ہے. اور پھر خان صاحب جو اس وقت باجوہ صاحب کو بار بار مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، اب تو کچھ ناقدین یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ اصل بات اب کر رہے ہیں. پہلے وہ جو سازش کا بیانیہ تھا کہ جس کے تانے بانے کہیں امریکہ سے جا کے انہوں نے ملائے تھے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ واحد جنرل باجوہ تھے جو ان کی حکومت کو باہر نکالنے کے ذمہ دار تھے. اور آج جو ان کے آپ نے اسٹیٹمنٹ اگر سنی ہو تو فرما رہے تھے کہ انہیں حکومت جانے سے 1 سال پہلے پتہ چل گیا تھا کہ یہ شہباز شریف کو لے کے آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو انہوں نے بیچ میں امریکہ والا تڑکا لگایا تھا تھوڑا سا اضافی تھا. معاملات ان کے مقامی سطح پہ یہیں کے لوکل خراب تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور ڈی جی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ ہو یا کچھ اور معاملات، لیکن اس کے پیچھے کوئی غیر ملکی ہاتھ ہمیں تو لگتا ہے کہ نظر نہیں آ رہا. اور خان صاحب کی آج کی گفتگو بھی بتا یہ رہی تھی
کہ بنیادی طور پہ جنرل باجوہ نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اب تحریک انصاف اقتدار میں نہیں رہے گی, آپ کسی اور کو لے کے آنا ہے. تو یہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جو پہلے بیانیاں لے کے چل رہے تھے اچانک اب اس میں اتنا بڑا بدلاؤ خود تحریک انصاف کے لیے بہت ڈیمیجنگ نہیں ہے؟ یہ ڈیمیجنگ ہے. خان صاحب کی جو یہ فلپ فلاپس ہے نا جی, یہ ان کے بیانی کو ڈیمیج کر رہے ہیں. خان صاحب کی لک یہ ہے کہ لوگ ان کو اس وجہ سے, کیونکہ وہ حکومت سے اس وقت بہت نالاں ہیں, اس وجہ سے ان کو فالو کر رہے ہیں. خان صاحب نہ گورننس میں کامیاب ہوئے, نہ وہ جس طرح سے اپنی انہوں نے تحریک کو لے کے چلے, اس میں بھی میں نے پہلے آپ کو کہا کہ انہوں نے انڈیسائسونیس دکھائی, اس سے بولڈ نہیں ہے. تو اس کی ایک مثال بولڈ نہ ہونے کی تو وہ یہ ہے کہ پہلے انہوں نے وہ جو امریکہ کا بیانیہ تھا, میں پوری طرح کنونس نہیں ہوں کہ دوسری سائڈ سے بھی کہ امریکہ کی انوالومنٹ نہیں ہوگی. امریکہ کے آپ کے سامنے اثرات تھے. وہ ایک میں ڈیفرنٹ پلین پہ بات کروں گا کہ رشیا کے جب ان کا وزٹ ہوا تو ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو, یہ میں نے سب سے پہلے میں نے رپورٹ کیا تھا اس وقت یہ کسی نے نہیں کیا تھا, کہ ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے فون کر کے تنبیہ کی کہ یا عمران کو نہیں جانے دو, بالکل جس دن جانے سے پہلے کی بات ہے. اور یہ پبلشڈ آرٹیکل ہے میرا, آپ چیک کر لیں, ڈان میں پبلش ہوا ہے. لیکن وہ ایک ڈیفرنٹ پلین کے اوپر ہے. خان صاحب نے اس ایکسکیوز کو آپ کہہ لیں کہ پروجیکٹ ایک بڑے کینوس پہ کر دیا, پورا گیم اس پلان. اصل مطلب جب وہ لوکل فیسیلیٹیٹرز کی بات کرتے تھے ان میں ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ لوکل فیسیلیٹیٹرز کا ڈائریکٹ نام لیں. آپ اور میں ہمیشہ شہباز شریف, آصف زرداری اور ان کو سمجھ رہے تھے. اب جا کے آج انہوں نے نام لے لیا بقول ان کے, مطلب ابھی ہم تو نہیں کہہ رہے, لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کمزور آدمی کی دلیل ہے. آپ نے اگر نام لینا تھا تو اس وقت لیتے جب وہ آفس میں بیٹھے ہوئے تھے. میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں, لیکن اگر ایک بولڈ لیڈر ہے نا تو اس کو اس وقت لینا چاہیے تھا. آج وہ چونکہ دفتر میں چلے گئے ہیں تو آج ان کا نام لینا مطلب ٹھیک ہے, آپ ماضی کی بات کر رہے ہیں, لیکن آپ ثابت بھی کریں نا کہ آپ نے اس وقت بھی ان کو ایکیوز کیا تھا. آپ تو بیٹھ کے ان کے ساتھ باتیں کرتے رہے, آپ کو پھر بھی ان سے ایکسپیکٹیشن تھی کہ کسی طرح سے وہ مطلب آپ کی نظر میں, آپ کے پرسپیکٹو سے کورس کریکشن کر لیں گے اور آپ کو فائدہ ہو جائے. جب وہ چیپٹر کلوز ہو گیا, آج آپ نے نام لے لیا, آپ نے ٹوورڈز اینڈ آف ہز ٹینیور آپ نے اپنے کچھ لوگوں سے لیک سیکس کرا کے بیچارے وہ بھگت رہے ہیں جیلوں میں. خان صاحب تو پھر بھی نہیں بولے نا, وہ اعظم سواتی صاحب کے تقریر کرا دی, شہباز گل سے بیچارے کو آگے لگا دیا. تو وہ یہ چیزیں خان صاحب کرتے رہے. یہ کام خان صاحب کو خود کرنا چاہیے تھا. خان صاحب میں اتنی ہمت ہونی چاہیے تھی کہ ایک پاپولر لیڈر ہیں, اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اپوزیشن لیڈرز میں سے جو ہمارے گزرے ہیں اپوزیشن کے ٹینیور میں, ان کے حساب سے ان کی پاپولیرٹی زیادہ ہے. اپنی پاپولیرٹی کو دیکھتے ہوئے بندے کو یہ تو ایسٹیمیٹ کر لینا چاہیے کہ بھائی میرے اوپر ہاتھ نہیں ڈال سکیں گے اس وجہ سے. وہ اپنے مطلب سیکنڈ ایئر سے تو کسی نہ کسی کمپرومائز میں تو گئے ہیں نا. وہ یہی تو وجہ ہے کہ انفیکٹ کہ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ ان کے پاس آتے تھے اور انہیں یہ کہتے تھے کہ جی آپ کے لوگوں کی بھی فائلیں بن رہی ہیں, ان کی بھی ویڈیوز بن رہی ہیں. تو خان صاحب نے یہ بات, صاحب کو میرا خیال میں ایک اور سچ بھی بول دینا چاہیے, اور انہوں نے ایک انڈائریکٹلی اس شخصیت کو ڈیفینڈ بھی کیا اپنی اسپیچ کے دوران کہ کس شخصیت کی بارے میں یہ فائلیں دکھائی جاتی تھی ان کو, کیونکہ اب بعد میں جا کے تو لوگوں سب کو پتا ہے کس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. عمران خان کے ارد کس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ابھی آڈیو لیکس بھی آئی ہیں, سارا ایک پرسپشن بلڈ کیا جا رہا ہے. عمران کو ڈائریکٹلی نہیں ٹارگٹ کر سکتے, اس کے ارد کسی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. بالکل ہاں, ان کا نام آج عمران خان نے خود بھی لیا کہ بڑا پرہیزگار. اور پھر یہ انفیکٹ آپ نے خود اس شخص کے ساتھ ان کی ریٹائرمنٹ سے 3-4 ہفتے پہلے گویا کہ ایوان صدر میں جو ملاقات 1 ماہ پہلے تقریباً ہوئی ہوگی نا, 5-6 ملاقاتیں مطلب بالکل مختلف لیولز پہ بالکل ہوتی رہی. عمران اور باجوہ کے علاوہ 5-6 ملاقاتیں, ایک سیریز ہے پوری ان کی. تو اگین ان کو انگیج بھی کرتے رہے, ان سے ملتے بھی رہے, اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لگا کے بیٹھے رہے نا کہ وہ آپ کو سپورٹ کر دیں گے. اور آج اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے ساتھ جو سب سے بڑا ظلم ہے, جنرل ضیاء الحق سے بھی زیادہ ظلم کسی نے کیا ہے تو جنرل باجوہ, تو میرے خیال میں لوگ اس کو اتنی آسانی سے ڈائجسٹ تو نہیں کریں گے نا. آپ کی بات میں, یا میں عمران خان صاحب کی آپ کی جی کہ اس کی بات میں وزن ہوگا, ان کے پاس ایسا ایویڈنس ہوگا, کیونکہ وہ تو ایوان اقتدار میں بیٹھے تھے. لیکن جو ٹائمنگ ہے نا, وہ ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے کہ جی یہ بات اب کک نہیں کرنے کی تھی. اس کا وزن ہوتا آج سے 6 مہینے پہلے بات کرتے, صحیح اقتدار سے نکلنے کے ساتھ ہی یہ بات کرتے. اور یقین کریں عمران جو ہے اس کے پاس زیادہ میرے خیال میں جو پبلک پاپولیرٹی کی ٹریکشن ہوتی
اگر یہ عمران اس وقت بات کرتے. حکومت وقت کی بات کریں، اب انہیں پریشان ہو جانا چاہیے، ان کے آئی بروز اپ ہونے چاہیے کہ دیکھیں اب تو خان صاحب نے سٹیج سیٹ کر دی ہے، الیکشن ہونے جا رہے ہیں، ملک ڈیفالٹ کے خطرے کے قریب ہے، ان کو جو مقبولیت کا گراف ہے وہ بڑا نیچے چلا گیا. کم از کم ان کا جو مقبولیت کا گراف ہے وہ کہتے تھے کہ اس حکومت جب تک نہیں گئی تھی تو لوگ لائن لگا کے کھڑے تھے نون لیگ کے ٹکٹ کے لیے. اب لوگ انہیں پوچھتے نہیں ہیں اور شاید وہ ٹکٹیں پوری نہ کر پائیں. ٹکٹیں تو لے لیں گے. ہاں صحیح، لیکن اگین مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کا آؤٹ کم سب کو آبویس ہے، اور آبویس اس وجہ سے نہیں ہے کہ عمران کو بہت اچھا لیڈر ہے. عمران جو ہے اس کے اندر اپنی کمزوریاں موجود ہیں. عمران کی گورننس ابھی لوگوں کو بھولی نہیں ہے کہ جو پچھلے 4 سال رہے، 3.5 سال رہے، پونے 4 سال کہہ سکتے ہیں، جو بھی رہے اس میں جو گورننس تھی تو وہ ان سب کو پتہ ہے. لوگ فقط ایک ریزن کے پیچھے آ رہے ہیں کہ جو بعد میں جس طرح سے ہوا لوگوں کو تکلیف ہوئی. اگر انہوں نے کوئی اسٹریٹجی لے آتے نا کسی طرح سے کہ لوگوں کو ریلیف کرنا ہے، لوگوں کو انسولیٹ کرنا ہے. دنیا بھر میں انفلیشن ہٹ کر رہی ہے، وہاں پر گورنمنٹس نے اسٹریٹجی بنائی ہوتی ہے کہ جو آپ کا کمزور ترین طبقہ ہے اس کو کس طرح سے پروٹیکٹ کرنا. انہیں صرف یہ تھا کہ بھائی ہمیں گورنمنٹ ملے گی، ہم نے نیکسٹ آرمی چیف مقرر کرنا ہے، اگلا الیکشن پلان کرنا ہے، عمران کو آؤٹ کرنا ہے. یہ ٹوٹل اسٹریٹجی، یہ ان کی انڈوئنگ ہے. عمران خان صاحب کنورسلی اس وجہ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس اسٹریٹجی نہیں ہے اپنی حکومت میں آنے کے بعد. ان کے پاس اسٹریٹجی تو نہیں ہے، لیکن اب فیوچر کی جو خان صاحب کی اسٹریٹجی ہے، ایک تو الیکشن کو کنٹیسٹ کرنے کے حوالے سے، پھر کینڈیڈیٹ کی سلیکشن کے حوالے سے. ماضی میں آپ نے دیکھا کہ جس طرح ہوا بنی گالہ میں ہم نے کئی مظاہرے دیکھے اور لوگ کہتے تھے کہ جو وہ لوگ کے بڑے جینون ورکر ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ سال سے کھڑے رہے ہیں ان کو چھوڑ کے الیکٹیبلز کو اور باقی لوگوں کو پیراشوٹرز کو ٹکٹ دیے گئے. اب خان صاحب نے بھی ان پونے 4 برسوں میں اس پارلیمان میں کچھ سبق حاصل کیے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ جو 2023 کے الیکشن میں خان جائے گا وہ بدلا ہوا خان ہوگا؟ معذرت کے ساتھ میرے پاس کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں ہے. بٹ اگر خان صاحب، میں آپ کو حالات کے اوپر بات کرتا ہوں، کوئی ایسی انفارمیشن کی بات نہیں کرتا. بات وہ کرنی چاہیے جو لوگوں کو سامنے ہونی چاہیے. اگر عمران خان صاحب کے پاس مطلب اتنا کانفیڈنس ہوتا وہ حکومت گرا لیتے. 8 مہینے بہت بڑا ٹائم تھا. وہ پرویز الہی کے ہاتھوں بلیک میل نہ ہوتے کہ جی پرویز الہی کے ساتھ جو بھی ہے. ابھی جو آخری فیز چلتا رہا ہے وہ پرویز الہی اور مونس الہی کے فیوچر پہ چلتا رہا ہے کہ ان کو نیکسٹ سیٹ اپ میں جب بھی اگر پی ٹی آئی گورنمنٹ میں آتی ہے یا جو بھی اگلی اسمبلی بنتی ہے تو ان کو کتنی دی جائے گی، پرومیننس دی جائے گی، پی ایم ایل کیو کو کیا سیٹیں ملیں گی، اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں. تو آپ بھائی ایک اسٹرانگ پارٹی، آپ ایک پاپولر ویو کو رائڈ کر رہے ہیں، آپ پھر بھی فیصلہ نہیں کر سکتے. آپ کو مطلب اگر کچھ بھی نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ پول وغیرہ ان کی تو بات ہی میں نہیں کر رہا ہوں، جو میں بائی الیکشن کے ریزلٹس کی بات، اس کے بعد بھی آپ کو کانفیڈنس نہیں ہے، آپ پھر بھی پرویز الہی کے اس کے اوپر چلتے رہے اور معاملہ اب جا کے 23 دسمبر تک لے کے گئے جب آپ کے کیسز ایک ایڈوانس سٹیج پہ ہیں. آج بھی پرویز الہی کا منہ لٹکا ہوا تھا اور آپ نے تو کل کی خبریں پڑھ لی کہ جی وہ کہیں اور اشارے لینے گئے تھے جن کے اشارے پہ یہ پہلے پی ٹی آئی کے ساتھ شامل ہوئے تھے. لیکن کم از کم اب باقر آپ کو جو 2023 کا الیکشن ہے ایک ڈیفرنٹ الیکشن کے طور پہ تو نظر آ رہا ہوگا، کیونکہ پہلی بار ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے بڑے واضح طور پہ، اور جنرل باجوہ نے جب تقریر کی تھی آپ کو یاد ہے شہداء یوم شہداء کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے بڑی سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے اور ہم اس فیصلے پہ قائم رہیں گے. ہم قوم کو بتا رہے ہیں کہ اب سیاسی معاملات میں فوج مداخلت نہیں کرے گی. تو لگتا تو یہ ہے کہ 2023 کا الیکشن سب کے لیے ایکول لیول پلینگ فیلڈ ہوگا، اور خان صاحب کو یہ نہیں گھبرانا چاہیے کہ کسی کو عمل دخل ہوگا. بڑے اسموتھ اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے اور جو جماعت جیتے گی وہ اقتدار میں آئے گی. تو آپ بھی میرے خیال میں پر امید ہوں گے کہ ایسے ہی ہوگا. شاہ جی میں اتنا ہی کہوں گا، آپ بڑے معصوم آدمی ہیں. کیوں لگتا ہے آپ کو؟ آپ معصوم آدمی ہے، میں کیا اس پہ آپ کیمرے مجھے بلوانا چاہتے ہیں؟ خواہ مخواہ میرے لیے بھی مسائل کھڑے کریں گے، اپنے لیے مسائل کھڑے کریں گے، آپ کو پیمرا کا نوٹس آئے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ ٹربولنس رہے گی کوئی نہ کوئی، مطلب ہے کہ آپ مجھے بتائیں، میں نے ابھی جو پچھلے کوسچن کے لاسٹ سیکشن جواب دیتے ہوئے کہا ہے، آپ اسی کو بس سمجھ لیں
کیوں پرویز الہی کسی سے اشارے لینے کے لیے کل رات گئے تھے؟ آپ مجھے بتائیں نا. پھر اگر نہیں ہے وہ حالات تبدیل ہو گئے, نہ تو اشارے کرنے والے کچھ بتا رہے ہیں, نہ پرویز الہی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. جب تک کہیں سے کوئی کنفرمیشن نہیں آ جاتی تو ہم تو یہ کہیں گے کہ ممکنہ طور پہ آئے ہوں کسی دوست سے ملنا, انہوں نے اسلام آباد میں ملنا ہو, کوئی ضروری کام ہو, مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. بالکل. وہ آپ کی جسے کہتے ہیں نا, وہ جسے کہتے ہیں ہمیں تو ذہن رکھنا چاہیے نا جی. اس پہ میں بڑا آپ کی ممکن ہے کہ 6 ماہ بعد 8 ماہ بعد یا 2024 میں وہ کہیں کہ بھائی جو بندہ اپنی پولیٹیکل ایگزسٹنس کسی کو وہ کرتا ہے, اس کی مطلب آپ سے آشیرواد کے بغیر وہ کوئی فیصلہ کرے گا؟ ٹھیک ہے. آج کی چیف منسٹرشپ وہ عمران کو وہ کرتے ہیں, لیکن ان کی 2002 سے آپ پولیٹیکل ایگزسٹنس تو دیکھ لینا کس کی وجہ سے وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. باقر لگ تو یہ رہا ہے کہ اندازہ تھا نون لیگ کو کہ شاید خان صاحب یہی فیصلہ کریں. شروع میں تو شاید وہ کوشش کر رہے تھے کہ ہم بھرپور سر توڑ کوشش کریں گے کہ اسمبلیاں نہ ٹوٹیں, لیکن پھر بعد میں رانا ثناء اللہ صاحب کے باقیوں کو بھی دیکھا, انہوں نے کہا جی اعلانات کیوں کر رہے ہیں, توڑیں, کل کی کیا آج توڑیں. تو اب لگتا یہ ہے کہ انہوں نے بھی الیکشن کے موڈ میں چلے گئے ہیں, اور وہاں سے بیٹھے جو میاں نواز شریف صاحب ہیں اور مریم نواز صاحبہ, لگ تو یہ رہا ہے کہ شاہ صاحب مجھے لگ رہا ہے کہ میں آپ کی ساری تھنکنگ کو چیلنج کرنے کے لیے. اچھا, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ کہنے کی یہ کہہ رہا ہوں کہ رانا ثناء اللہ ہو, یہ جتنے بھی پی ایم ایل این کے لیڈرز دے رہے تھے, وہ صرف بیان تھا اس حد تک کہ اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے. نہیں مطمئن نہیں, ان کو یہ ایک بریو فیس دینا ہوتا ہے نا, کیونکہ عمران صاحب جیسے آج بھی آپ ان کی تقریر سن رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ یہ الیکشن سے بھاگنا چاہ رہے ہیں, تو وہ کہہ رہے تھے اچھا جی آپ ڈیزالو کریں, ہم آگے الیکشن کے لیے. اب دیکھتے ہیں نا, ڈیزالو ہونے دیں. صحیح ہے. اور آپ عمران نے, میں ساری اس کرٹیسزم کی جو آج میں نے کی ہے عمران, بٹ اگر عمران نے آج ان کی بلف کال کر دی ہے نا. صحیح, لیکن اگر وہ ڈیلینگ ٹیکٹس یوز نہیں کرتے, باقی اگر ڈیلینگ ٹیکٹس یوز نہیں کرتے, جس میں اگر گورنر ہولڈ نہیں کرتے ان ایڈوائسز کو یا تحریک اعتماد لے کے نہیں آتے, تو اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ اگر اگلے جمعے کو ایک ایڈوائس آتی ہے اور اگلے 48 گھنٹوں میں گورنر اسمبلی کو تحلیل کر دیتے ہیں, تو پھر تو آپ کو اعتماد ہونا چاہیے کہ جو سٹیٹمنٹ وہ دے رہے تھے وہ درست سٹیٹمنٹ تھی اور میدان میں اترنے کے لیے تیار ہے. میدان بھی حاضر ہے, گھوڑا بھی حاضر ہے آج ہے. اور آپ کی اسیسمنٹ, میری اسیسمنٹ تو یہ ہے کہ وہ کہیں گے جی آئیں بالکل ہم الیکشن میں جا رہے ہیں, لیکن آپ کی اسیسمنٹ ادروائز ہے کہ نہیں, وہ کوشش یہ ہوگی کہ دو اسمبلیوں میں کرائیں گے اور باقی ریزسٹ کریں گے. اگر ڈیزالو بھی ہو جاتی ہیں وہ کوشش کریں گے ان الیکشنز کو ڈیلے کریں, کیونکہ ان کی پولیٹیکل سروائیول اسی میں ہے کہ الیکشن جتنا ڈیلے ہو جائے, ہو سکتا ہو 2023 سے بھی بیونڈ ہو جائے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے یہ افواہیں تو خود سنی ہے کہ جی اکنامک حالات یہ وہ سارا کچھ, تو یہ 2023 سے بھی ہو. کیونکہ میں یہ بھی تو ابھی آپ کے سامنے کوئی دوبارہ سے اسی پروگرام میں ویل ری انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس گورنمنٹ کے سکور کارڈ پہ کچھ نہیں ہے الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے. آپ کس بیسس پہ الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں, لیکن وہ آپ کی ایک اوور آل پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے, اس کے اوپر آپ کرنے جا رہے ہیں. وہ اب میچور کتنے عرصے میں ہوتی ہے, کیسز کتنی تیزی سے پروگریس کرتے ہیں عمران کے خلاف, آپ کتنی تیزی سے بندے توڑتے ہیں, اس کے لیے انہیں چند مہینے چاہیے. لیکن باقر اگر وفاقی حکومت باقی رہ جاتی ہے, الیکشن کمیشن کے اوپر آپ کو اعتماد نہیں ہے, تو پھر خان صاحب بھی تو میرے خیال میں خوش فہمی میں مبتلا ہے نا کہ سارے جو انڈیکیٹرز ان کے اگینسٹ جا رہے ہیں, بٹ ان کا خیال یہ ہے کہ ان 2 صوبوں میں اگر الیکشن ہوگا تو وہ 2/3 میجارٹی کے ساتھ واپس آ جائیں گے. ادروائز بھی تو ہو سکتا ہے. لاجک ہے یار اس کی, شاہی صاحب لاجک ہے کہ خان صاحب جو ہے جو دیکھ رہے ہیں اس وقت, ایک میں نے آپ کو بتایا نا ایک پبلک ڈسکنٹینٹ ہے گورنمنٹ کے خلاف, تو اور ایک پی ٹی آئی کا مومنٹم بنا ہوا ہے. پی ٹی آئی 8 مہینے سے سڑکوں پہ ہے, انہوں نے کمپین کی ہوئی ہے, انہیں الیکشنز کے لیے دوبارہ سے جا کے کمپین نہیں کی, لوگ موبلائزڈ ہیں, وہ خاص طور پہ ان 2 صوبوں میں. تو وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ اگر یہ گورنمنٹ نہیں کرتی نا پھر ڈیزالو اپنی باقی اسمبلیز اور باقی الیکشنز نہیں کرتی, نیشنل اسمبلی اور باقی 2 صوبوں کا, تو یہ گورنمنٹ ڈس ایڈوانٹیج پہ ہوگی. اس کا ایک لاجک ہے, اس کا لاجک یہ ہے کہ آپ اگر فرض کریں, مطلب ہم یہ ایک پاسبلٹی ہے نا, ہمارے سامنے یہ ریسنٹ الیکشنز ہمارے سامنے تھے, پنجاب میں جو ہوئے بائی الیکشنز وغیرہ, اور کے پی میں بھی ہوئے, تو پی ٹی آئی آ جاتی ہے. کیا ایم پی ایز سٹنگ ایم پی ایز ہوتے ہیں, وہ تو پھر 5 سال کے ٹینیور کے لیے آئیں گے نا, ان کے ہوتے ہوئے آپ نیشنل اسمبلی کے الیکشن جیت سکتے ہیں, کیونکہ یہاں پولیٹیکل ایک پیٹرنیج کا کلچر ہے. میں دھاندلی کی بات نہیں کر رہا ہوں, کیوں لوگ پھر دیکھتے ہیں جی شاہی صاحب ایم پی ہیں, ہمارے بچے کی ٹرانسفر کرا دیں گے,
ہماری گلی میں نالی بنوا دیں گے, ہمیں گیس کا کنیکشن لگوا دیں گے, میٹر کا ہو جائے گا, تھانے میں FIR ختم کرا دیں گے, پھر وہ کلچر بیچ میں پلے آ جائے گا. تو گورنمنٹ کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ پنجاب اور KP کی اسمبلیز ڈیزالو ہو جائیں اور وہ پھر جو باقی حصہ ہے پارٹ 2 الیکشن کا وہ جا کے سپٹمبر اکتوبر یا بعد میں کریں. اگر ہوئے تو پورے پاکستان میں اکٹھے ہوں. صحیح. لیکن لاسٹ کیونکہ آپ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ میاں نواز شریف وطن واپس آ رہے ہیں, اسیسمنٹ آپ کی کیا ہے؟ جی انہوں نے آنا ہے, انہوں نے آنا ہے کیونکہ شہباز شریف وہ سمجھتے ہیں کہ لیڈ نہیں کر پائیں گے, اسی لیے ساگدار کو بھیجا گیا تھا کہ ان کو ایڈ کرے, لیکن ان کی ریٹرن لنکڈ ہے کہ یہ ڈیزولوشن کا معاملہ کس رفتار سے آگے بڑھتا ہے. ناظرین یقینی طور پہ یہی وہ ہیں کہ چیزیں اب آگے کیسے بڑھیں, اور اس سے اگلا ہفتہ پھر ٹون سیٹ کرے گا کہ کون واپس آ رہا ہے, کون الیکشن کمپین کو نون لیگ کی جانب سے لیڈ کر رہا ہے, اور تحریک انصاف کی اسٹریٹجی اگلی کیا ہوگی. اسی پہ آج کا شو ختم کرتے ہیں, اجازت دیجیے, خدا حافظ.